बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुखारी फादर एंड सन्स के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर शरीफ बुखारी और सैयद मोहम्मद रज़ा बुखारी एंड अयान रज़ा बुखारी हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम बेसिकली हमारा कायद आज़म जो कि हमारे मोहसिन पाकिस्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और जिन्होंने पाकिस्तान को के लिए जदोजहद की और जिन्होंने एक ऐसे कहते टॉर्च बेयर का किरदार अदा किया। ही इज़ द पर्सन हु डिस्कवर्ड पाकिस्तान, ही इज़ द पर्सन हु इन्वेंटेड पाकिस्तान एंड उनके बारे में जितनी भी हम बात करें वो कम है, क्योंकि उनकी खिदमात और उनकी मेहनत और काविश एक और कंसिस्टेंसी की बदौलत आज पाकिस्तान महज वजूद में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्योंकि कायद आज़म जो हैं उनकी ज़िंदगी सारी इस्लाम के असूलों पर इस्तवार रही। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे, आप अल्लाह के रास्ते पे थे। इसके साथ साथ आपका एक सेकुलर माइंडसेट भी था। आप माइनॉरिटीज़ और दूसरे रिलीजन्स का बहुत एहतराम करते थे। आप सबको इक्वल राइट्स देने की बात करते थे और आप आपका फरमान था कि मैं पाकिस्तान का क़याम एक ऐसी तजर्बा गाह बनाना है जिसमें तमाम कौमों को इक्वल राइट्स दिए जाएँ। ये जो सेकुलरिज़म वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाया जाता है, उसी की बुनियाद कायद आज़म रखना चाहते थे और उसी की बुनियाद के बदौलत जो है वो उस चीज़ को ज़ोर देते रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और आपने लॉ में अपनी डिग्री हासिल की लिंकन इन से और उसके बाद फिर आप एज ए बैरिस्टर रहे और फिर आप कांग्रेस के मेंबर रहे। फिर इसके बाद आप मुस्लिम लीग की बुनियाद भी आपने रखी। तो दादाबा ने कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया है, उसको मैं अब्बू की इजाज़त से पढ़ूँगा। उसको अगर अब्बू इजाज़त देते हैं तो इजाज़त देने की बात ही, बल्कि मैं आपको दे रहा हूँ कि पढ़ो। बड़ी आपके दादा अब्बू को दिल में कितनी मोहब्बत थी। आदाब, शुक्रिया। तो दादाबा का ये पैगाम है कायद आज़म के बारे में हम सब के लिए। दादाबा फरमाते हैं कि यकीन व अज़्म पैकर थे कायद आज़म। इसका उन्वान है यकीन व अज़्म के पैकर थे कायद आज़म, निशान रहमत दादर थे कायद आज़म। में हयात लंढाई सितम नसीबों में ग़ुलाम साकी कौसर थे कायद आज़म। सरवरे शौक में डूबी थी बात बात उनकी, मताए शराए पैगंबर थे कायद आज़म। पयामे सिद्को सियानत था लफ्ज़ लफ्ज़ उनका, रगे नफाक का नश्तर था रगे नफाक का निश्तर थे कायद आज़म। जमी महियत सियासत में बरतरी जिनकी, वो बाकमाल शनावर थे कायद आज़म। सफ़ीने कस्बो जहालत के जिसमें गर्क हुए, खलूस का वो समंदर थे कायद आज़म। सवादे हिंद के मुस्लिम बहम हुए यकजा, निज़ाम इश्क का महवर थे कायद आज़म। जहाँ में परचम इस्लाम जिसने लहराया, उस इनकलाब के मज़र थे कायद आज़म। ये अर्ज़ पाक हसी तलतों का जलवा है, इस अर्ज़ पाक के रहबर थे कायद आज़म। मदाम उनकी लहत पे हो बारिश अनवार, फ़दाए मुरसल अनवर थे कायद आज़म। और तो ये दादाबा ने बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खराज अकीदत कायद आज़म को पेश किया है। तो मेरे पास लफ्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है। तो जनाब वालिद गिरामी प्रोफेसर अशरफ शबीर बुखारी साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे
تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پلیز آپ اس کے بدلے تھوڑا سا میں اپنا کام جاری رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب والد کرام ہمارا شکریہ. مہربانی. قائد اعظم کے بارے میں میں شروع سے اس خیال کا مالک تھا کہ ہی واز ہیرو امنگ دا ہیروز، کیونکہ باقی جتنے بھی ہیروز ہیں ان کو ایک بنی بنائی زمین ملی، ایک بنا بنایا ملک ملا، اور اس ملک کو ترقی کی انتہائی منزلوں تک پہنچانے میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا. اخلاقیات ہو، سیاست ہو، یا معیشت ہو. قائد اعظم کو میں اس لیے ہیرو امنگ ہیرو کہتے ہیں، وہ اس سرزمین جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، there was no، ایسا کوئی جگہ نہیں تھی جس کو ہم کہہ سکیں جی وہ اس کے لیڈر تھے. تو انہوں نے وہ سرزمین خود اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ حضور کے غلام بھی تھے وہ، اور سرزمین انہوں نے حاصل کی. بکھری ہوئی زمین کو اکٹھا کیا، کہاں بلوچستان، کہاں سندھ، کہاں پنجاب، کہاں صوبہ سرحد، یہ سارے ان کو اکٹھا کرنا، اور کہاں مشرقی پاکستان اس زمانے میں، ان سب کو اکٹھا کرنا ایک اتنا بڑا مشکل کام تھا جو انہوں نے صرف اپنی نظر اور اپنے عمل سے کر کے، وہ زیادہ تقریروں پر، تحریروں پر کوئی انہوں نے کتابیں نہیں لکھی. انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں بڑے بڑے اکابرین سے، اور پاکستان جو ہے وہ باہم نظریات، قائد اعظم میں اپنے نظریے کو لوگوں کی بس سے بغیر ایک قطرہ خون کا بہائے، وہ تو بات کی بات ہے، جب وہ ہوئی، وہ شفٹنگ ہوئی تو پھر ظاہر ہے خون خرابہ ہوا، کیونکہ اس میں ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم یہ نہیں چاہے تھے. ماؤنٹ بیٹن نے اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی زیادہ بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا آج کل لوگ جی انگریز نے کیا، انگریز نے نہیں کیا. قائد اعظم کی ذاتی کوشش، جبکہ ان کے پاس کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. یہی بات تھی کہ ایک وقت تھوڑا مجبور کہا تھا میں وٹ از مسلم لیگ، آئی اینڈ مائی ٹائپ رائٹر، اور ایک بیان اس کے ساتھ یہ بھی منسوخ تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے. تو ان کے ساتھ تو کوئی تھا. کانگریس میں ایک نہیں 100 گاندھی تھے، ایک نہیں 100 جواہر لال نہرو تھے. تو یہ ایک نہیں کئی راج گوپالاچاریہ تھے. ادھر قائد اعظم بات ایلون. بلکہ آپ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ قائد اعظم سے کس نے پوچھا کہ آپ رات کیوں جاگتے ہیں؟ یہ میں صرف آ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ قائد اعظم جو ہے راتیں جاگتے تھے. اور کسی نے پوچھا کہ کانگریس کے لیڈر تو آرام کی نیند سو رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں اتنی سوئی ہوئی ہیں، اب کہہ لیں گے ان کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سوتے ہیں. میری قوم سوئی ہوئی تو مجھے جاگنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی زندگی میں جو سب سے بڑی بات ہے، مجھے جھوٹ نہیں بولنا. جو آج سیاست ہے نا، وہ ان کی سیاست جھوٹ کی تربیت نہیں کرتی، سچ اور کھری اور اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی. اور انہوں نے
یہ مثال قائم کی ہے کہ سچ اور اسٹریٹ فارورڈ ہونے سے اور فہم و فراست سے بھی کام ہو سکتا ہے. انہوں نے کوئی قتل و خون یا کوئی خون خراب بہت بعد کی باتیں جو کچھ ہوا, انہوں نے کوئی ان کا پروگرام نہیں تھا خون کا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے بہترین وکیل محمد علی جناح ہے, اور سب سے بڑا جو کیس انہیں جیتا ہے وہ پاکستان. تو ان کے بارے میں ان کے ہیکٹر بولیتھو جو ان کا جنہوں نے قائد اعظم کی سوانح بھی لکھی, اس نے بڑی باتیں لکھی. اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی معروف شاعرہ اور سیاستدین تھی سروجنی نائیڈو. سروجنی نائیڈو جو ہے بڑی ذہین اور بڑی قابل خاتون, وہ قائد اعظم پر فریفتہ تھی اور قائد اعظم پر انہوں نے نظمیں لکھی. اور ان کے جو قائد اعظم کے جو تھے سوانح نگار, انہوں نے کہا کہ یہ اس کو بلبل ہند کہتے تھے سروجنی نائیڈو, بلبل ہند. انہوں نے کہا کہ یہ تیرے دام میں اے بلبل تیرے دام میں یہ نہیں آنے والا, کیونکہ وہ ایک مقصدیت کو سامنے رکھ کے سب کچھ کر رہے تھے, اور اس میں کوئی قسم کی جسے کہتے ہیں نا کوئی چیز انہوں نے اور ہلکے یا اس طریقے سے نہیں کی. تو وہ ایک بات آتی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم شیکسپیئر کے بڑے دلدادہ تھے. تو ایک دفعہ وہ کیونکہ مہاتما گاندھی جو ہے ان کو لوگ مہاتما کہتے تھے, ان کے خیال میں آیا کہ یہ بھی تو بہت بڑا لیڈر ہے. وہ مہاتما گاندھی جو تھے نا وہ قائد اعظم کے بڑے پرستار تھے. تو انہوں نے ایسے ایک دوستانہ سی محفل میں کہا کہ آپ کو میں کس نام سے پکاروں. اب ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے, گاندھی ان کے ساتھ شیئر کرتا, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں تمہیں قائد اعظم سے کے نام سے پکاروں. تو قائد اعظم نے کہا وٹ از دا نیم مسٹر گاندھی, وٹ از دا نیم, کہ نام میں کیا رکھا. یہ اصل میں فکرہ جو ہے قائد اعظم نے لیا تھا شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اور جولیٹ, یا شاید ایز یو لائک اٹ ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ان ڈراموں میں سے کسی ایک میں یہ لفظ استعمال ہوا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم لندن میں اپنے قیام کے دوران باقاعدہ جب بھی وہ ہوتا تھا شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھتے تھے, شیکسپیئر کے مطابق. تو ان کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہے جس میں ان کا نظر آتا ہے لٹریچر سے لگاؤ. اور یہ بھی ہے, مزاح والی بات بھی ہے کہ جب یہ نظیر پاکستان پیش ہو رہا تھا تو قائد اعظم تقریر فرما رہے تھے, اس میں تھوڑا سا شور اٹھا. قائد اعظم نے یہ شوق کیا شور ہے, میں نے کہا جی شیر بنگال مولوی فضل الحق صاحب تشریف لے آئے. آپ ہم سے کہہ لیں اچھا جب شیر آ جائے تو میمنے کو بیٹھ جانا چاہیے. بیٹھ گئے. جب وہ عبدالحق صاحب نے سلام کیا ان کو قائد اعظم کو, اچھا, اور بیٹھ گئے تو قائد اعظم کھڑے ہو گئے, کہہ رہے اب میمنے اب اس کو شیر کو باندھ دیا گیا زنجیروں سے اور میمنے کو بولنے دیا جائے. یہ ایک لطیف سا مزاج تھا. اسی طرح ان کا جو ڈرائیور تھا محمد حسین آزاد اس کا نام تھا, اور قائد اعظم کی گاڑی سے پکڑ یا کیا ہے, یہی پکڑ.
تو وہ ان کی اتنی باتیں بتاتا تھا. وہ کہتا ہے اتنا عظیم انسان کہ مجھے ان کے ڈرائیور ہونے کا فخر. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کسی کی اصل جو دیکھنا ہوتا ہے نا کسی کیریکٹر کو, یا اس کا ڈرائیور کو پتہ ہوتا ہے یا باورچی کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ اتنا مداح تھا محمد حسین آزاد کہ اس نے اس معاملے میں کچھ باتیں بتائی. اس نے کہا کہ جی وہ لنکن ان میں جب داخل ہوئے اس کی وجہ کیا تھی. یہ تو گئے تو جب انٹر ہوئے تو سامنے حضور کا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دنیا کے ریفارمرز اور دنیا کے سب سے بڑے قانون دان کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ تھے. لنکن ان کی بات کریں تو اس بات نے قائد اعظم کو بڑا متاثر کیا تھا. وہ محمد علی اپنے آپ کو فخر کرتے تھے, میں محمد علی. صحیح. اور یہ ایک روایت ہے کہ کامریڈ جو ایک بڑا رسالہ تھا, اخبار تھا, اس کے ایڈیٹر تھے مولانا محمد علی جوہر. جی. اور انہوں نے ایک ایسے, چونکہ بات لمبی ہو جائے گی, انہوں نے ایک لکھا ہوتے اوپر مجھے, میں نے یاد کر لے زبانی میرے پاس ہے, پاکستان پڑا ہوا. اسٹینڈ اپ رائٹ, اسپیک thy thought, behold the truth thou hast, they only live who dare. صحیح. تو قائد اعظم کی زندگی مکمل طور پر نمونہ تھی اس ولیم مورس کی اس جو اس کے خیالات کے مطابق. صحیح. تو وہ جو ان کی محمد حسین آزاد نے شاید 7 منٹوں کو انٹرویو دیا تھا یا کسی کو انٹرویو دیا تھا جس میں قائد اعظم کی ہوتی, اس کو تمام باتیں یاد تھیں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ قائد اعظم کی ایک دو باتیں اور بھی ہے کہ کیا ان کی جو بیوی تھی وہ ریتی جنا, وہ فارسی تھی. تو مسلمان, اس کے بعد ان کی بیٹی دینا جنا, تو بیٹی جو ہے اس کو بیٹی پر تو خیر کو نہیں کیا خیال, جو شاید تھا, لیکن بیٹی کو میں نے کہا. تو بیٹی نے دن شاہ تھے پارسی ان کے شادی میں, واڈیا دینا واڈیا. تھا. تو قائد اعظم نے اپنی بیٹی سے اس بنا پر تعلق توڑ دیا کہ اس نے اپنا عقیدہ چینج کر دیا, مذہب چینج. تو آپ دیکھیں وہ کوئی ایسے زبانی جمع خرچ والے بندے ہیں جو عملی بندے تھے, تھوڑے خاموشی سے عمل کرتے. علامہ اقبال نے جو شعر کہا تھا, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری میں روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورتا. بالکل سچی بات. یہ قائد اعظم پہ اپلائی ہوتا ہے. اور جب قائد اعظم جو ہے وہ شاید انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہا, یہاں کی سیاست جو ہے وہ کوئی قائد اعظم ستھرے صاحب اصولوں کے بارے میں, وہ اس سے چلے گئے لندن چلے گئے. تو کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ واپس آ جائیں, میں آپ کا پورا ساتھ دوں. اور قائد اعظم کا ساتھ علامہ اقبال نے دیا. تو بس ایسی عظیم شخصیت تھی, اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے. پکے مسلمان تھے, یہ کو فلاں کے نہیں تو عملی بندے تھے. آج میں دیکھ کے فوٹوز پہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایک باقاعدہ جمعے کی نماز پڑھی جا رہی ہے. اور قائد اعظم جو ہے وہ اس میں بڑے کلیئر تھے, خدا کے ساتھ بھی دار نہیں مارتے تھے. اور یہ دیکھیں کتنے یہ بڑے فوٹو بھی رکھے ڈال دینا صاحب کیسا. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا عظیم لیڈر دیا, اللہ ان کو میری آمین. ہاں لیڈر کی باتیں ہوتی ہیں جو میسج وہ قوم کو دیتا ہے. تو میں بچپن میں یاد ہے ہم کو سردیا میں تھے 48 بات ہے وہ ابا جی اللہ غنی کی رحمت کرے ہمیں بڑی باتیں بتاتے تھے. تو وہ انہوں نے یہ بتایا کہ قائد اعظم کا ایک ہی ہے
achieve Pakistan or perish, یعنی پاکستان یا موت, اس حد تک وہ ڈٹرمنٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے اچھے باکردار آدمی. اچھا ابو مجھے ایک بات بتائیے کہ آج کل کے دور میں قائد اعظم جسے کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم کی, میں تو یہی کہوں گا کہ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا, ہاں ٹھیک ہے, اس انسٹیٹیوشن کی فاؤنڈیشنز تو ہیں, قائد اعظم کا نام بھی ہے, ان کا سب کچھ ہم کرتے ہیں, لیکن ان کی باتوں پہ عمل کرنے میں تھوڑا سا شاید کچھ کمی رہ گئی. تو اس کو کیا چیز چاہیے کہ ہم ان کی جو سوچ تھی اور ان کا جو ایک ان کا نظریہ تھا اس کو عملی جامہ پہنا سکیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نوجوان نسل, ایون علامہ اقبال کا بھی یہی تھا مائنڈ سیٹ کہ نوجوان نسل پہ ایک لازم و مظلوم ہے اور ایک ان کے پاس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ آگے لے کے چلیں. جن بزرگوں نے, جن بڑوں نے جد و جہد آزادی کی, جنہوں نے ایک ایسا آزاد ملک اور ایسی آزاد دھرتی کے قیام کے لیے کوششیں کی, تو کیا آپ پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم کوئی کیسا لائف سٹائل اپنائیں کہ ہم اس چیز کو اپنی جمع پہنا سکیں؟ کیونکہ بہت ساری نصیحتیں, وہ بقول نا اشفاق احمد خان صاحب تلقین شاہ والا معاملہ کہ بڑے بڑے اسٹالورڈز ہیں بیٹھے ہوئے تلقین کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنے فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. بٹ کیا وجہ ہے ہمارے اندر, ہماری قوم میں آپ دیکھیں نا, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ٹیلی ویژنس پہ آپ کو سیاست پڑھائی جائے. ہمارے کوئی بھی میڈیا کھول لیں, سیاست پڑھائی جا رہی ہے, نواز شریف عمران خان 24 گھنٹے یہی چلتا رہتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں اب میں نے تو ٹی وی چھوڑ دیا دیکھنا, بائی گاڈ. میں پہلے دیکھتا تھا جب پی ٹی وی کا پرانا دور ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ چلو یار ایک سسٹم تھا, ایک سیاست بھی آپ نے کرنی ہے تو 1 گھنٹے کا پروگرام تھا. اب تو 24 گھنٹے پروسیس ہے, یہ ایک کے بعد دوسرا پروگرام. اور یہ مطلب جو صحافی ہیں ہمارے حضرات, وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے, وہ بیچ رہے ہیں اپنے سموسے, جسے کہتے ہیں سموسے بیچ رہے ہیں, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جسے کیا کہ نوجوان نسل جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. اور دیکھیے اسی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگ اب رہنا نہیں چاہتے, they don't want to live in Pakistan, they want to leave Pakistan. کہ عوام کی جو سوچ ہے اس کے اوپر ہی استوار ہوتی ہے کوئی بھی گورنمنٹ, کہ جو عوام کی سوچ ہے تاکہ اس آئینہ دار ہونی چاہیے. اور یہی قائد اعظم کا بھی ایک اصول تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ذرا اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے. بات یہ بیٹا کہ جب تک آپ اپنے مقصد میں سنسیئر نہ ہو اور آپ کلیئر نہ ہو کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیوں کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا. قائد اعظم کا یہی بات تھی, صاحب کہا اچیو پاکستان اور پیرش, ختم, لمبی کہانی نہیں. ان کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے. آزاد تحریریں, ان کی کوئی لمبی چوڑی تحریریں بھی نہیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کا مقابلہ تھا کانگریس کے بڑے اسٹالورڈز کے ساتھ, بڑے اسٹالورڈز کے ساتھ, اور ادھر راجے مہاراجے نواب ہے جی, اور جنہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی تھی. اس لیے قائد اعظم کے لیے بڑا مشکل, میں سمجھتا ہوں ہی واز اے اونلی مین, میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم نے ہی پاکستان حاصل کیا اللہ کے فضل سے. اور کسی آدمی نے, ٹھیک ہے تاریخ میں بیک گراؤنڈ میں بہت لوگوں کی کوششیں ہوئی, مولانا محمد علی جوہر تھے, عبید اللہ سندھی تھے, بڑے ہمارے دینی رہنما بھی تھے,
Ayan, मेरे बेटे. मौलाना अशरफ अली खान भी थे. 2 minutes, okay? 2 minutes. I'm gonna put you into. ये Your turn is coming, मेरे बेटा. जी. इतने अजीम लोग थे ये, जैसे उनका नाम बताया है, जो मुसलमानों की भलाई के नुक्ता निगाह से काम करते. अच्छा, क्योंकि हम अयान साहब भी बैठे हुए हैं हमारे साथ. अयान, can you? I'm gonna ask you about Pakistan. So can you sing Pak Sar Zameen to me, please? That is a good thing. Can you do that, please, Ayan? I will be very happy and everybody will appreciate it. Okay, so very nice. Good job. Well done, Amazing. Ayan. Well done, Ayan. Well done, Ayan. आदमी की कोशिश का नतीजा नहीं है. जब कहा जाता है, जब पहला मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उस दिन पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई. जैसे बेशुमार लोग का एक शेर है ना कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा. तो इसमें अल्लाह ताला ने ये तमाम क्रेडिट जो है ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खाते में लिखा था कि आपने इसको हद तमाम तक पहुंचाना है. सही. तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो काम किया जो कोई भी नहीं कर सकता. मेरे हिसाब से कायद आज़म इज़ द ओनली मैन वेट. Right. ईमानदारी से, हार्ड वर्क से और मंजिल के बारे में मुकम्मल आगाही से. सही. ये क्रेडिट उनको जाता है और उनका हक है. बाकी तो कौमें बनी हुई थी, जी. जितने भी आप देखें लीडर, बेशुमार, एक नहीं कई पटेल, एक नहीं कई उनके पास गांधी. इधर अब हम कंपैरिजन में जाते ही नहीं हैं. हम तो इतनी चलो, बात करते हैं कि comparison नहीं हमें आता. हमारा अपना कौमी कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम नहीं, उनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं कि वो देखें उनके एक से एक बढ़ के बंद लीडर था. ये मैं कह नहीं, रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ हमारे लीडर तो खत्म नहीं हो गए. हमारे भी बहुत सारे लीडरशिप है, लेकिन हमारी लीडरशिप corrupt आपका है. सवाल का जवाब ये है कि हमारे लीडरशिप में क्या कमी है जी. जो अभी तक हम महसूस कर रहे हैं. बिल्कुल. इस वक्त आपके पास इमरान खान है ना, ईमानदार भी है, उसके सामने मंजर भी क्लियर है, ठीक है ना, और कुछ करना चाहता है, लेकिन कितनी उसके लिए मुश्किलात हैं. तो वही बात आ गई ना, वो जैसे एक अंग्रेज शायर ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, द वे लेस टेकन. ये वो रास्ता है जो हर आदमी इख्तियार नहीं करता. वही करता है जिसके अंदर कायद आज़म वाली क्वालिटी. तो बाई adopting or by walking on the way less taken he could achieve his destination. नहीं, इम्पोर्टेंट है कि हमारा वो स्पार्क ख़त्म हो चुका है. कायद आज़म के नज़दीक एक मिशन था, एक स्पार्क था. वो कुछ अचीव करना चाहते थे, राइट. लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त हमें पकाया मुल्क मिल गया, पकी पकाई एक देग मिल गई है. अब सिर्फ ये है कि उसको ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट करना था, ईमानदारी से उसको आगे चलाना था. वो अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी नहीं किया. ये है कि हम इन प्रॉब्लम्स में, टर्मोइल्स में शिकार हो गए. वो अकेला बंदा था. वो अगर उस वक्त कोई ऐसी वैसी बात कर देता, यही बताया था कि मुझे टीबी है, ठीक है, और आखिरी स्टेज पे है, तो क्या था? आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बनना था कभी भी? सवाल नहीं. इसी अबू आपको एक आखिरी कोई नसीहत करना चाहें इसके ऊपर, काइंडली वो आप अपने अल्फाज में
बताना चाहें तो हम वो ये है कि अपने राहबर और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही आफियत है। सही बेशक हम वो आइडियल सिचुएशन है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए। बिल्कुल कुछ 10%, 15%, 20%, सही 100% नहीं हो सकते। हाँ, सही तो पहली बात यह है कि जो रास्ता आपने मुंतखब किया है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, उस रास्ते में चलने के लिए हमें दाएं बाएं बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बड़ी खूबसूरत बात कही थी एक शायर ने कि ज़बान को दिल का रफ़ीक होना चाहिए। ज़बान तो वही चीज़ लाओ जो आपके दिल में है, और इस मामले में मैं समझता हूँ अब भी हमारे लिए मौका है, सही हम सुधर सकते हैं। बिल्कुल सही माशाल्लाह, बड़ी शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की। इसी आपकी बात से प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन इकराम, इस बुखारा फादर एंड सन्स के प्लेटफॉर्म को आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको मज़ीद मजबूत बनाएं ताकि हम और अच्छी अच्छी बातें करें और वालिद गिरामी से कि जो उनकी सोच और ख्यालात है उसको हम आगे आप तक पेश करें। चलो। तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।